नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 100 से देखें। वजअलू और उन्होंने बना लिया। जअला जअलू फ़िल माज़ी है ये, जअला यजअलू से, तो वजअलू और उन्होंने बना लिया लिल्लाही अल्लाह के लिए, ली मतलब लिए, अल्लाह के लिए, शुरका शरीक। यहाँ पर ली है तो ली के मीनिंग्स हम मायने लिए में करेंगे क्योंकि अल्लाह एक नाम है, नाउन है, ठीक है। अल्लाह के लिए शुरका शरीक, अल जिन्ना जिनों को, व खलक़कुहुम और उसने पैदा किया उन्हें, खलक़ा यखलुक़ु, खलक़ा फ़िल माज़ी है और उसने पैदा किया हम उन्हें, व खरक़ू और उन्होंने घड़ लिए। खरक़ू कहते हैं किसी भी चीज को घड़ लेना, यानी झूठ घड़ लेना, अपनी तरफ से कोई भी नई इन्वेंशन कर लेना, ठीक है, उसको कहते हैं खरक़ा। इसके रूट लेटर्स हैं खरक़ा, यखरुक़ु, उखरुक़, और ये क्या है फ़ेल माजी। और उन्होंने गढ़ लिया यानी झूठ बना लिया अपनी तरफ से, लहू उसके लिए, ला मतलब लिए, हु मतलब उसके लिए, बनीना बेटे, व बनातिन और बेटियां, बिगैर बगैर, इल्मिन इल्म के, बगैर इल्म के, सुब्हानहू वो पाक है, व ताला और वो बुलंद है, अम्मा उससे जो, अन प्लस माँ दो वर्ड से मिलकर बना है ये, अन प्लस माँ उससे जो, यसिफून वो सब बयान करते हैं। यसिफून बयान करना, क्लियरली एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो यसिफून वाओ स्वाद फा से बना है, वसफा यसिफू सिफ, ठीक है। तो यानी क्लियरली एक्सप्लेन करना या उससे जो वो बयान करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अल्लाह ताला उन मुशरिकीन का अकीदा बता रहे हैं कि जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक ठहराया, उनके अकीदे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या, कि उन्होंने बना लिए अल्लाह के लिए शरीक जिनों को, और उन्होंने पैदा किया उन्हें, और उन्होंने गढ़ लिए उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। अल्लाह ताला तो इन सब चीजों से पाक है और बुलंद है, उससे जो वो सब बयान करते हैं, यानी जो वो सब सिफ्त बयान करते हैं ना, झूठ जो बयान करते हैं, उससे वो बुलंद है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जिन से मुराद, यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने शरीक बना लिया जिनों को, तो यहाँ पर जिनों से मुराद शैतान है, और ये उन लोगों के झूठे अकीदे की तरफ इशारा है जो ये लोग बनाया करते थे, यानी जिनों की भी पूजा किया करते थे। और क्या कहा करते थे ये लोग मुशरिकीन मक्का कि अल्लाह ताला ने तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, फायदेमंद मखलूक जो है दुनिया में अल्लाह ताला ने वही बनाया है, यानी अल्लाह ताला ने फायदेमंद चीजों को, फायदेमंद मखलूक को बनाया है, लेकिन जो बुरी चीजें हैं जो नुकसान देती हैं, जैसे दरिंदे हो गए, सांप बिच्छू और जितने दूसरे नुकसान देने वाले जानवर हैं, इन तमाम चीजों को शैतान ने बनाया है। ये उनका अपना अकीदा था। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनको इस बात की समझ नहीं है कि अल्लाह ताला ने, जब वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं तो अल्लाह ताला ने ही, यानी जिनों की वो पूजा करते थे, जिनों को वो अपना माबूद मानते थे मुशरिकीन मक्का। उनकी कुछ मुशरिकीन मक्का का कुछ वो था, ग्रुप था जो उनको जिनों की पूजा करता था, और कुछ अपने बुतों को मानते थे, लात मनात उज्जा इन सबको मानते थे। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि वो जिनों की पूजा करते हैं, अल्लाह ताला के साथ जिनों को शरीक ठहरा दिया, जबकि अल्लाह ताला ने तो जिनों को पैदा किया है, और हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है दुनिया में, चाहे वो चीज नुकसान देने वाली हमें नजर आ रही है, चाहे वो चीज फायदेमंद नजर आ रही है हमें, लेकिन वो चीज किसने पैदा की है, हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है। तो ये अल्लाह ताला के साथ झूठ है जो उन लोगों ने गढ़ लिया,
کیونکہ جو چیز ہمیں بری نظر آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ پلاننگ ہے. جو سانپ ہیں، بچھو ہیں اور درندے ہیں، ان کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی ریزن ہے، کوئی بہت بڑا ریزن ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہمیں یہ سب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمیں یہ بری چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، جیسے کہ آپ دیکھیں نا، اقبال کا بھی ایک شعر آتا ہے کہ نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بری نہیں بنائی، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اس نے بنائی. وَخَرَقُوا، اور انہوں نے گڑھ لیے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، یعنی انہیں علم ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی. جیسے عیسائی ہو گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. یہودی ہو گئے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، جو نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لیا. تو یہ جو ہے سب جھوٹی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا یہ شرک ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ بلند ہے، بڑا ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی یہ جو سب جھوٹ موٹ یہ سب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے اٹھ کر ہے، بلند ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ اوپر اٹھ کر ہیں، بلند ہیں. کیونکہ بیوی کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، رشتوں کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اور انسان کمزور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے ساتھ. پھر آگے دیکھیں 101، بدیعو، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، بدیعو کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا کرنا. ٹھیک ہے، بدیعو، ابتدا، ابتدا بھی اسی سے آتا ہے. ابتدا کس کو کہتے ہیں؟ شروعات کرنے کو. ابتدا یہی کہتے ہیں نا کہ شروعات کرنے کو. اوریجنیٹر، یعنی ہر چیز کو اس نے نئے سرے سے پیدا کیا. کس کو نئے سرے سے پیدا کیا؟ ہر چیز کو نہیں. بدیعو، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. السماوات، آسمان کو، والارض، اور زمین کو. کیونکہ آسمان اور زمین کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نئے سرے سے پیدا کیا. جیسے انسان ہے نا، انسان تو مٹی سے بنا ہے، مٹی تھی، مٹی سے انسان بن گیا، اس لیے وہاں خلق لفظ استعمال ہوا. خلق، اس نے پیدا کیا. جیسے جن ہو گئے، جنوں کے لیے آگ کی لپٹ سے جن پیدا ہوئے، تو ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میٹر تھا. لیکن آسمان اور زمین وہ تو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. تو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. انا کویشچن کے لیے آتا ہے، کیسے؟ یکونو، ہو سکتی ہے. کانا یکونو، کیسے ہو سکتی ہے؟ لہو، اس کے لیے. ولدن، کوئی اولاد. ولم، اور نہیں ہے، اور ولم اور نہیں. تکن، ہے. یہ بھی کانا یکونو سے بنا ہے. تکونو تھا، نون کے اوپر جزم آ گیا لم کی وجہ سے. اور نہیں ہے لہو، اس کی. صاحبتن، کوئی بیوی. صاحب کہتے ہیں بیوی کو، ساتھی کو. جیسے صحابہ ہو گئے تو وہ ساتھی ہو گئے تھے، تو یہ فیمیل ہے. صاحبتن، کوئی بیوی. وخلق، اور اس نے پیدا کیا. کلا، ہر. شیئن، چیز کو. وہوا، اور وہ. بکلی، ہر. کل مطلب تمام یا ہر. شیئن، چیز کو. علیم، خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جنوں کی وہ پوجا کرتے تھے، اور بلکہ جنوں کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. پھر بلکہ ایون اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ ایون نئے سرے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو. ان کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو وہ سب بن گئے، ہو گئے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کن کہیں گے تو قیامت بھی آ جائے گی. جس طرح وہ بنے ہیں اس طرح وہ بگڑ بھی جائیں گے، اور آسمان لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کے لپٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نئے سرے سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو کیسے اس کی بیوی ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، بلکہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، بیوی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اولاد کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے،
اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر دیکھیں آیت 102، ذالکم، ذالکم یہ ہے، جیسے ذالکا ہوتا ہے نا، ذالکا کا مطلب یہ، تو وہ ذالکا کا مطلب اسی طرح ذالکم ہوتا ہے، یعنی پلورل کی طرف اشارہ کرنا ہو، بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکم آ جاتا ہے، یہ بھی اشاروں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکم یہ ہے، اللہ اللہ، ویسے ذالکا کا مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی باتیں بتا رہے ہیں تو اور یہ عرب کی جو یہ قرآن ہے وہ عربی لینگویج میں آیا ہے، تو عرب میں جب کسی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا تو اس کے لیے ذالکا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی، تو اس کو جب امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تو اس کے لیے قریب کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، اہل عرب ایسے ہی کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، رب مطلب رب، اور کم تمہارا رب، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا اس کے یا سوائے اس کے، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ فا مطلب تو، اعبدو عبادت کرو، امر ہے یہ، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آرڈر دے رہے ہیں، اعبدو عبادت کرو، عبدا یعبدو اعبد، ہو اس کی، کس کی، اللہ تعالیٰ کی، وہوا اور وہ، علی کل شیئن ہر چیز پر، علی مطلب پر، کل مطلب ہر، اور شیئن چیز، ہر چیز پر، وکیل کارساز ہے، نگہبان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری صفت بیان کی، آپ پیچھے دیکھیں اس صورت میں زیادہ تر کیا اللہ تعالیٰ قدرت کی نشانیوں پر غور کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، کون ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کر پہچانو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کرو، کائنات پر غور اور فکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں، لیکن سمجھ سے کام لو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشانیاں بکھیر دی، اب ہمارا کیا ہے کہ ہم یہاں سے سنتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں، ہر چیز ہم سنتے ہیں، لیکن مومن کی نظر کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز پر غور کرے، اکیلے میں اپنے آپ بیٹھ کر بھی سمجھیں، غور اور فکر کریں، اکیلے میں بھی اس پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی انوینشن کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کریشن کو دیکھیں اور اس پر غور اور فکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ہے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہی خالق ہے، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ، وہی خالق ہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والے ہیں، تو تم کیا کرو، تم اسی کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کسی کو بھی نہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی پیر بابا کے پاس جانا، قبر پہ جانا، کسی بت کے پر جانا، کسی کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت کرو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، کیوں، کیونکہ وہ ہر چیز کا وکیل ہے، ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، وکیل کہتے ہیں ایک طرح سے گارڈین کو، ہر چیز کا گارڈین ہے وہ۔ لا تدرکوہ، لا مطلب نہیں، تدرکوہ پا سکتی اسے، نہیں پا سکتی اسے، ابصارو نگاہیں، ٹھیک ہے، تدرکو جو ہے ادرکا سے بنا ہے، ادرکا یدرکو، ادرک، ٹھیک ہے، ادرکا یدرکو، تو یہ کیا ہے، فعل مضارع، لا تدرک، لا تدرکو نہیں پا سکتی، پانا پکڑنا، ٹھیک ہے، ہو اسے، الابصار نگاہیں، ابصار نگاہیں، وہوا اور وہ، یدرکو پا لیتا ہے، ادرکا یدرکو فعل مضارع، اور وہ پا لیتا ہے، ابصار نگاہوں کو، وہوا اور وہ، لطیف بہت باریک بین، لطیف کہتے ہیں بہت باریک کو، یعنی بہت معمولی سا، بہت باریک بین، الخبیر خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں پا سکتی اسے نگاہیں، لیکن وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، یعنی
کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمائش کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی. ہاں اللہ تعالیٰ کی جب تجلی ہوئی تو ہر چیز راکھ ہو گئی ہے نا، جیسے کہ وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام تھے، جب اللہ تعالیٰ کی ہلکی سی تجلی ہوئی تھی، جھلک ہلکی سی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی نہیں کرایا تھا، صرف ایک ہلکا سا نور تھا کہ اسی سے جو ہے وہ پہاڑ اپنی جگہ نہیں ٹک پایا. تو دنیا میں ایسی آنکھیں ملی ہی نہیں ہیں انسان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ کو تو صرف اور صرف کون دیکھ سکتا ہے؟ اہل جنت، جنت والے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گفٹ ہوگا ان کے لیے، بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑی نعمت ہوگی جو وہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ربی ارینی انظر الیکا کی تلاوت کی، پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر موسیٰ مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا، اور جو خشک چیز یعنی پتھر وغیرہ مجھے دیکھے گی تو لڑک جائے گا، اور جو تر چیز مجھے دیکھے گی تو وہ پھٹ جائے گی، اور اسی طرح اجزا یعنی جو اجزا ہوتے ہیں وہ بکھر جائیں گے. مجھے صرف اور صرف جنت والے دیکھ سکیں گے، ان کی آنکھیں مردہ نہیں ہوں گی اور ان کے جسم بوسیدہ نہیں ہوں گے. تو یہ روایتیں آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز پر نظر رکھنے والے ہیں. یہاں پر ہے نا لطیف الخبیر، یعنی چھپی ہوئی چیز پر، باریک سے باریک چیز کی اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں. ہم چھپ کر کمرے میں چھپ کر کوئی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ایون ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. پھر 104 دیکھیں، قد در حقیقت جاءکم آ گئی تمہارے پاس، جاء یجیء، جاء مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، لیکن جب جاء آ گئی، جاء یجیء مطلب آنا، اور آ گئی تمہارے پاس، کم مطلب تمہارے پاس، ضمیر ہے ہو ہما ہم کا کما کم والی، ٹھیک ہے. آ گئی تمہارے پاس بصائر، بصیرت، بصیرت مطلب کھلی ہوئی دلیلیں، کھلی ہوئی ریفرنسز، کھلی ہوئی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من مطلب سے، رب مطلب تمہارے رب کی طرف سے. فمن، فا مطلب تو، من جس نے، ابصرا دیکھ لیا، ابصرا یبصرو فعل مضارع، فعل ماضی، تو جس نے دیکھ لیا، فلی نفسی ہی، فا مطلب تو، لی مطلب لیے، نفس، نفس یعنی اپنے لیے، نفسی ہی اپنے لیے، تو اس کے اپنے لیے ہے. ومن اور جو، وہ مطلب اور، من مطلب جو، عمیہ اندھا ہوا، یہ بھی فعل ماضی ہے، عمیہ تو جو اندھا ہوا، بلائنڈ ہوا، فعلیہا تو اسی پر ہے، فا مطلب تو، علا مطلب پر، ہا اسی پر ہے. وما اور نہیں، عمیہ کہتے ہیں اندھے کو، اندھے ہونے کو، ٹھیک ہے. تو اور جو اندھا ہوا تو اسی پر ہے، علا مطلب پر، اور ہاں مطلب وہ یا اسی پر ہے. وما اور نہیں ہوں، انا اور نہیں، انا میں، علیکم تم پر، بھی حفیظ نگران، نگران حفاظت کرنے والا یعنی نگہبان، ہر طریقے سے نظر رکھنے والا. تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بتا دی. اب دیکھیں نا اس میں شروع سے جو آپ یہ صورت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی، چھوٹی سے چھوٹی چیز، دنیا میں جو بھی چیز بکھری ہوئی ہیں، ایون دانا ہو گیا، بارش ہو گئی، چڑیا چرند پرند ہو گئے، ہے نا، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں ہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہیں، یہ ہے پروف، یہ ہے، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دیکھ لیا تو اپنے لیے دیکھا، یعنی جس نے غور اور فکر کر لیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر، جس نے غور اور فکر کر لیا تو اس نے اپنے لیے دیکھا، یعنی اس میں اس کا فائدہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے. اگر ہم ہل اسٹیشن بھی جا رہے ہیں نا، اگر ہم گھومنے جا رہے ہیں تو ہم پیڑوں کو دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس پر غور اور فکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور کرو، میری ہر چیز پر غور کرو، یہ عبادت کا حصہ ہے. تو
क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, जिसने देख लिया अपने लिए देखा, और जो अंधा हुआ वो अपने लिए अंधा हुआ। मैं तो किसी पर निगरान नहीं हूँ, यानी अपनी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो रास्ते बता दिए, एक रास्ता सही और एक रास्ता गलत, एक रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला, एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाने वाला, एक रास्ता नूर और एक अंधेरा। तो अल्लाह ताला ने अब ऑप्शन चॉइस दे दी और छोड़ दिया हमारी मर्जी पर कि अब तुम गौर और फिक्र करो, कायनात पर गौर और फिक्र करो, हर चीज को देखो, अल्लाह ताला को पहचानो, अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आओ। उसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान भी दिया, उसके लिए अल्लाह ताला ने नबी भी भेजे और दाई लोगों को भी भेजा, क्योंकि अब नबी का सिलसिला खत्म हो चुका है, तो अब दाई लोग हैं और जो कि बुलाते हैं अल्लाह ताला के कुरान की तरफ। तो अल्लाह ताला हर चीज हिदायत के रास्ते हम तक, यानी हिदायत कैसे मिले उसके रास्ते अल्लाह ताला खोल देते हैं, लेकिन फिर हमारे ऊपर है कि हमें लेनी है या नहीं लेनी। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि अल्लाह हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है, अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे हिदायत मिल जाएगी। नहीं, हर चीज अल्लाह की मर्जी से है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी मर्जी पर भी छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो रास्ते बता दिए और चॉइस हम पर छोड़ दी, मैनुअल दे दिया, कुरान हाथ में दे दिया कि कुरान को पढ़ो, गौर और फिक्र करो, कायनात पर गौर और फिक्र करो, मुझे पहचानो और मेरे रास्ते की तरफ आओ। अब मर्जी तुम्हारी, मैं तुम पर निगहबान नहीं हूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा जा रहा है, उन्हें समझा दो अच्छे से तरह और कह दो कि हर वक्त मैं तुम पर नजर रखने वाला नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं सिर्फ तुम तक पैगाम पहुंचा दूं। वकज़ालिका, और इसी तरह, नुसर्रिफु, हम फेर फेर कर बयान करते हैं, यानी हम बार बार बयान करते हैं, सर्रफा युसर्रिफु, वी एक्सप्लेन, अल आयाती, आयतों को, वली यकूलू, ताकि वो कहें, वा मतलब और, ली मतलब ताकि। अब देखिए यहाँ पर ली जो है लिए नहीं होगा, ये हुर्फे जर वाला ली नहीं है, ये कौन सा ली है, ये ताकीद, फोर्स डालने वाला ली, ताकि इसके मीनिंग होते हैं। और ये किसके आगे आया है, ये फेल के आगे आया है, वर्ब के आगे। जैसे यकूलूना था, काला यकूलू, यकूलूना था, ली की वजह से नून गिर गया, ड्रॉप हो गया, तो इसके मीनिंग किस में होंगे, ताके में। और जो लिए हुर्फे जर वाला ली होता है उसमें वो नाउन के आगे आता है। और ताके वो कहें, दरस्ता, पढ़ लिया तुमने, दरस्ता, पढ़ लिया तूने, ठीक है। दरसा यदरुसु, दर्स कहते हैं पढ़ने को, पढ़ने और पढ़ाने को दर्स कहते हैं। किसी चैप्टर को भी दर्स आता है ना, दर्स चैप्टर, तो पढ़ना और पढ़ाना, उसके लिए दर्स आता है। यू हैव स्टडीड, यानी दरस्ता, पढ़ लिया तूने, वली नुबय्यनाहु, और ताकि हम बयान करें उसे, वह मतलब और, ली मतलब ताकि, नुबय्यना, नुबय्यना हम बयान करें हूँ उसे, बय्यना युबय्यनु से बनाए, फेले मुजारे है, युबय्यनु, ली की वजह से नून पर जबर हो गया, और ताकि हम बयान करें उसे, लिकौमिन, उस कौम के लिए जो यालमून, इल्म रखती हैं। अब देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात की है अल्लाह ताला ने यहाँ पर, कि देखो किस तरह मैं बार बार फेर फेर कर अपनी निशानियां तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ। यही तख्लीक पर गौर और फिक्र करना बार बार कुरान में रिपीट होगा, रिपीटेशन उसकी 30वें पारे तक उसकी रिपीटेशन होगी। और क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, कि मैं फेर फेर कर लाता हूँ, बार बार तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अब ताकि वो कहे कि पढ़ लिया तूने, और ताकि हम बयान करें उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, ताकि अल्लाह ताला के पास जाकर कोई इंसान ये ना कहे, ताकि अल्लाह ताला के पास जाकर लोग ये ना कहें कि हमारे पास तो कोई निशानी नहीं आई थी, हमारे पास तो कोई दलील ही नहीं आई थी। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, तुमने पढ़ लिया, मैंने बार बार एक्सप्लेन करा और तुमने पढ़ लिया। और मैं क्यों बयान कर रहा हूँ, यानी अल्लाह ताला क्यों बयान कर रहे हैं ये सब चीजें, इल्म रखने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो समझदार हैं, जो आलिम हैं। अल्लाह ताला की नजरों में इल्म रखने वाला कौन है, जो अल्लाह ताला की किताब को जानता हो। सिर्फ कुरान पढ़ना अच्छी किरत के साथ जरूरी नहीं है, कुरान को समझना, उस पर गौर और फिक्र करना, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, ये हक है कुरान के जो हमें देने हैं, और पढ़ने के बाद आगे तक उसको पहुंचा देना, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जो इल्म रखते हैं। इत्तबी, पैरवी कीजिए, इत्तबा यत्तबी, इत्तबी पैरवी कीजिए, फॉलो कीजिए,
اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، پیروی کیجئے ماں اس کی جو اوہیا وحی کی گئی، جو وحی کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، اوہا یوہی، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی مجہول ہے، جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، من مطلب سے ربکا آپ کا رب، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، ہوا وہ، لا الہ الا ہوا نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وآرد وا مطلب اور، آرد اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، آردا یعردو آرد فعل امر ہے، یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، انل مشرکین مشرکوں سے، انل ان مطلب سے مشرکین مشرکوں سے، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا، نئی نئی ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے نئے معجزے مانگنا، نئی نئی ڈیمانڈ کرنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے معبودوں کو مانو، اور ہمارے معبودوں کو مانو گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، یہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف اور صرف آپ کے پاس جو وحی آتی ہے، آپ کو صرف اس کو فالو کرنا ہے، آپ کو صرف جو وحی آتی ہے اس وحی کو ماننا ہے، اس وحی کو فالو کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، بس اسی کو ماننا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات بھی سب سے بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے، اور فرسٹ پرائیورٹی اس کو دینی ہے، فرسٹ پریفرنس اس کو دینا ہے۔ ہمیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم فرسٹ پرائیورٹی قرآن کو دیتے ہیں؟ کیا فرسٹ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی بات کو دیتے ہیں؟ کیا فرسٹ پرائیورٹی ہم دیتے ہیں اللہ کو؟ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اور پھر مشرکین کو دعوت دو اور انہیں اگنور کرو، اگر وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، باتیں نہیں مان رہے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ یعنی آپ سے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے کہ صرف ان کو دعوت دینا اور ان کو اگنور کرنا۔ ان کو اگنور کرنا مطلب ان کی باتوں کو اگنور کرنا۔ ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ، ما اشرکو نہیں وہ شرک کرتے، ما مطلب نہیں، اشرکو وہ شرک کرتے، اشرکا یشرکو فعل ماضی ہے یہ، لیکن اس کے معنی مضارع میں ہو رہے ہیں لو کی وجہ سے، شروع میں لو آگے نا، اس کی وجہ سے اس کی میننگ کس میں ہو رہے ہیں؟ مضارع میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا نہیں وہ شرک کرتے، وما اور نہیں، جالنا کا بنایا ہم نے، کا آپ کو، جالا یجلو فعل ماضی، جالنا نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظن محافظ، محافظ مطلب نگہبان، حفاظت کرنے والا، وما اور نہیں، انتا آپ، علیہم ان پر، بی وکیل کوئی وکیل۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے، مطلب کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی سب کو ایک توحید پر لے آتے، اگر اللہ چاہتے تو زبردستی سب کو جو ہے مسلمان بنا دیتے، ان کی مرضی نہیں ہوتی پھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مرضی پر چھوڑ دیا انسان کو کہ تمہاری مرضی، تم پہچانو مجھے، تو مرضی پر چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ان پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ میری پوری کی پوری قوم ایمان لے آئے، پورے مکہ والے ایمان لے کر آ جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے تھے، اور ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے، سویلنگ ہو جایا کرتی تھی ان کے پیروں میں، اور رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی جو تھی وہ پوری داڑھی مبارک پوری گیلی ہو جایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان پر محافظ نہیں بنائے گئے، آپ تو صرف داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ تو ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو دعوت دینا، اور آپ ان پر وکیل نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ان پر سوار رہیں گے، آپ ان کے لیے پریشان، آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے۔ ولا اور نہیں، تسبو تم گالی دو، تب تسبو گالی دینے کو کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، یا انسلٹ کرنے کو، ابیوز کرنے کو، تو سبا یسبو، اسبب، سواد سین با با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور نہیں تسبو تم گالی دو، یہ فعل امر ہے، نیگیٹو والا، حکم دے رہے ہیں، الذین ان لوگوں کو جنہیں، اب دیکھیں یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے،
کرنے والا کام ہمارے لیے. اور نہیں تم گالی دو الذین ان لوگوں کو جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، دعا یدعو فعل مضارع، جنہیں وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ. فیسبوا تو یسبو وہ گالی دیں گے، سبا یسبو فعل مضارع تو وہ گالی دیں گے اللہ کو، عدون زیادتی کر کے، عدو دشمن کے لیے آتا ہے، عدون زیادتی کے لیے، زیادتی کر کے، بغیر علم کے، بغیر علم کے. کذالک اسی طرح زینا خوشنما بنا دیا ہم نے، زینا یزینو سے زینا کہتے ہیں خوشنما بنا دینے کو، خوبصورت بنانے دے کو، ڈیکوریٹ کرنے کو. تو مزین کر دیا یعنی خوشنما بنا دیا ہم نے، لکلی ہر ایک کے لیے، امتن امت کے، ہر امت کے لیے، عملہم ان کے عمل، عمل ان کے عمل، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم فا مطلب تو، ینبئو وہ خبر دے گا، ہم انہیں، نبا ینبی پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما اس کی جو کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، فعل مضارع عمیلا یعملو جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب یہاں پر بہت بڑی بات ہے کہنے کی کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ کافروں کے بتوں کو گالی دیتے تھے، یعنی انہیں برا بھلا کہتے تھے. پھر کفار بھی بدلے میں کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خدا کو بغیر حقیقت جانے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے برا بھلا کہنے لگے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں یہ فرمایا کہ مشرکینوں کے معبودوں کو جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خدا مانتے ہیں ان کو گالی مت دو، ورنہ وہ بدلے میں اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہیں گے، اور نقصان اس میں کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا ہوگا. تو اگر وہ یعنی ان کے بتوں کو اگر وہ عبادت کر رہے ہیں کبھی بھی ان کو گالی نہیں دینی، یہ حکم ہے قرآن کا. کیونکہ ہم مسلمان بھی آ کر جذبات میں ایسا کر دیتے ہیں، نہیں، ان کو گالی نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ بدلے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو دیں گے، نعوذ باللہ. تو یہ اور بری بات ہوگی. اللہ تعالیٰ تو سچے ہیں، حق ہیں، تو وہ ان کو گالی دیں گے. تو ان کے کسی بھی بتوں کو گالی نہیں دینی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو، ہر امت کے عمل کو خوشنما بنا دیا. مطلب ہر کوئی جو کر رہا ہے نا وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو غلط. اب دیکھیں مسلمان کتنے فرقوں میں بٹ گئے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، بھوری، پتہ نہیں کون نہ جانے کتنے فرقے بٹ گئے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، آئی ایم رائٹ، اور دوسروں کو وہ غلط سمجھتے ہیں. تو جبکہ سب غلط ہیں، صرف وہی فرقہ صحیح، صرف وہی لوگ صحیح ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، صرف وہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں. تو لیکن ہر ایک کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا. ہر کسی کو اپنا عمل اچھا لگتا ہے، ہر کسی کو یعنی شیطان ان کے لیے ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان کو وہ کام برا نہیں لگتا، جیسے بے پردہ ہو کر باہر نکلنا، یا پھر قرآن کو چھوڑ دینا، اس کو پرائیورٹی نہ دینا، دوسرے کاموں میں مصروف رہنا، یہ سب شیطان ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، ان کو وہی چیزیں امپورٹنٹ لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو گالی مت دو، ہر کسی کا اپنا عمل ہے اور وہ اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، ان کی سزا ہے یہ. آخر کار سب کو کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دیں گے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی پاکیزہ اخلاق کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے نہ کسی انسان کو نہ کسی جانور کو کبھی اپنی زبان مبارک سے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی بھی گالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں نکلی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. پھر آیت نمبر 119 دیکھیں، وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں، اقسموا ان سب نے قسمیں کھائیں. قاف سین میم اس کے روٹ لیٹر ہے. اقسما یقسمو، اقسمو فعل ماضی ہے. اینڈ دے سویر اور ان سب نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہدا قسمیں، ایمانہم قسمیں اپنی، ایمان بھی قسم کے لیے آتا ہے. جہادہ کہتے ہیں پکی کے لیے، اسٹرانگ قسم، پکی قسم، اور ایمان کہتے ہیں قسم کو. ایمانہم اپنی،
لئن کہ اگر جاءتہم آ گئی ان کے پاس، جاء یجیء سے بنا ہے، فعل ماضی ہے، فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ تا ہے آخر میں اور تا کے اوپر جزم ہے، اور یہ فیمیل کا صیغہ ہوتا ہے، فیمیل کے آگے تو آیت جو ہے نشانیاں وہ فیمیل کا صیغہ آتا ہے اس کے لیے. تو آ گئی ان کے پاس آیت نشانی، لا یؤمنن ضرور وہ ایمان لے آئیں گے، لا مطلب ضرور، یؤمنن ضرور وہ ایمان لے آئیں گے. آمنا یومنو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، اور نون کے اوپر جب شد آ جاتا ہے، تشدید آ جاتی ہے، تو اس بات میں فورس ڈالا جاتا ہے، بات میں تاکید پیدا کی جاتی ہے. تو یعنی ضرور، ضرور لام بھی آ گیا اور نون کے اوپر فورس، ہیوی فورس ڈالا گیا، ہیوی تاکید کہ ضرور وہ ایمان لائیں گے، بیہا اس پر. قل کہہ دیجئے، انما بے شک، آیت نشانیاں، عند اللہ اللہ کے پاس ہیں، اندہ مطلب پاس اور اللہ ہی اللہ کے پاس ہیں. وما اور کیا، یشعرکم آگاہ کرے تمہیں، انفارم کرنا، آگاہ کرنا، یشعر پرسیو، تو یہ اشعرا یشعرو اشعر سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے. اور ماں یہاں پر کویشچن کے لیے آیا ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ کویشچن کے لیے بھی آتا ہے، ماں نہیں کے لیے بھی آتا ہے، ماں جو کے لیے بھی آتا ہے. اور کیا یشعرکم آگاہ کرے گا تمہیں، کیا انفارم کرے گا تمہیں، انہا کہ بے شک وہ، اذا جب، جاءت آ جائیں گی، جاءت فعل ماضی ہے، اذا کی وجہ سے میننگ مضارع میں ہو رہے ہیں، جب آ جائیں گی، لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لائیں گے، آمنا یؤمنو سے نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو قریش کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھا دو، آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو تو ہم جو ہیں آپ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، اپنے بتوں کو چھوڑ دیں گے. اور یہ بات انہوں نے قسم کھا کھا کر کہی تھی کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ابھی یہ پہاڑ ہم سونے کا بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد وہ اپنی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے پہلی قوموں کا ہوا. اگر وہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے اوپر ایک عام عذاب آ جائے گا، یعنی پوری کی پوری قوم یہیں ہلاک ہو جائے گی. پھر یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بن جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے کہ وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے. تو ان سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ کا جواب ہے یہاں پر کہ ان سے کیا کہہ دو کہ بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، تمام معجزے اللہ کے پاس سے ہیں. اور کیا چیز آگاہ کرے تمہیں کہ بے شک وہ جب آئے گی تو نہیں وہ ایمان لائیں گے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر نشانی آ جائے ان کے پاس تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ تمام قوموں نے ایسا ہی کیا، معجزے دیکھے، نشانیاں دیکھیں، لیکن ایمان لے کر نہیں آئے. آیت 110 دیکھیں، وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے، قلبا یقلبو مطلب پھیر دینا، حرکت کرنا. قلب بھی اسی سے آتا ہے، قلب دل کے لیے آتا ہے نا، قلب بھی اسی سے آتا ہے. اور کیونکہ دل بھی جو ہے نا، دل کے خیال بھی آتے جاتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، تو ہم پھیر دیں گے، فعل مضارع، افئیدتہم ان کے دلوں کو، فؤادا دل کے لیے آتا ہے، افئدہ جمع ہے یہ دل، ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، کما جیسے کہ لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے نہیں وہ ایمان لائے، بھی اس پر، اولا پہلی، مرتن پہلی مرتبہ، ونذروہم اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، نذرا چھوڑ دینا، فعل مضارع ہے یہ بھی، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، واو زا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وزیرا یزرو، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیان کہتے ہیں سرکشی، حرکتیں شیطانیاں، ان کی سرکشی میں، یامہون کہ وہ بھٹکتے پھریں گے، یامہون کہتے ہیں بھٹکنا، بلائنڈلی بھٹکنے کو، یعنی وینڈرنگ بلائنڈلی. تو امیہا یامہو سے بنا ہے، امیہا یامہو ایمہ، تو یامہون فعل مضارع ہے کہ وہ بھٹکتے پھریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ
وہ جو ہے ضد پر آ چکے، مشرکین مکہ جو ہے نا وہ ضد پر آ چکے، ہر طرح سے ہٹ دھرم ہو چکے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو زبردستی پھیر دیں گے، بلکہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو پھیر دے گا کہ وہ نہیں ایمان لائے اس پر پہلی مرتبہ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں، یعنی جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے ویسے ہی وہ ابھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور پھر وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے، یعنی اپنی حرکتیں ہی وہ ایسی ہی کرتے رہیں گے اور ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو مان لیا، کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو مان لیا۔ تو یہاں سے کیا ایک امپورٹنٹ بات کیا پتہ چلتی ہے سب سے زیادہ، کہ اگر انسان ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، بار بار اس کے پاس داعی آئیں بلانے کے لیے، بار بار اللہ تعالیٰ کا پیغام اس تک پہنچے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیں گے سمجھیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کریں گے، آؤ اگر کسی انسان کو بلایا جائے، بار بار اس کے بلایا جائے، اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیں اور وہ نہیں آتا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہٹ دھرم دلوں کو پھر پھیر ہی دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں پھیر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، پھر وہ کبھی مان نہیں لاتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بار بار ان تک دعوت پہنچتی ہے، قرآن کی دعوت پہنچتی ہے کہ آؤ قرآن پڑھیں گے، آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں گے، بار بار ان تک دعوت پہنچتی ہے، پہلے آف لائن پہنچے گی پھر آن لائن پہنچے گی، ٹھیک ہے، ٹائمنگز بھی الگ الگ ٹائمنگز بھی اللہ تعالیٰ اویلیبل کراتے ہیں، بہت کچھ ان تک پہنچتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جس کو نہیں پڑھنا ہوتا، جس کو نہیں غور و فکر کرنا ہوتا، وہ کبھی بھی نہیں کرتا، پھر اس کے دل بھی پھر جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں، پھر یہ نارملی بات لگتی ہے، پھر ان کو دوسری چیزیں پرائیورٹی دینے لگتے ہیں، دوسری چیزوں کو پرائیورٹی دینے لگتے ہیں، وہ چیزیں ان کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہٹ دھرمی میں اگر انسان میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ دلوں کو بھی پھیر دیتے ہیں اور آنکھوں کو بھی پھیر دیتے ہیں۔